मामा जी, अब हम दोबारा कब आएंगे? उर्वा ने खुले बैग में अपना स्कूल बैग रखते हुए बहुत इश्तियाक से पूछा। एरम का कमीज़ तह करता हाथ रुक गया। उसके माथे पर सोच की लकीरें, आंखों में सर्द मेहरी और अंदाज में झल्लाहट थी। पता नहीं, उसने तड़क कर कहा। और तुम बार बार उल्टे सीधे सवालात मत किया करो। जाओ और चेक कर लो, तुम लोगों की किताबों में से कोई चीज़ रह गई तो कौन लाएगा छुट्टियों के काम वाली कॉपियाँ। अब जाओ। उर्वा वजाहत देना चाहती थी कि वो सब कर चुकी है, मगर इरम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खामोश और तन्हा रहना चाहती थी। बच्ची को झाड़कर भगा दिया। अब बच्ची तो भाग गई। उसे चाहिए था कि तेज़ी से हाथ चलाए, मगर कमीज़ वहीं छोड़कर खड़ी रह गई। बच्ची को तो पता नहीं कहकर जान छुड़ा ली, मगर अब जहन का क्या करती, जो मुस्तकिल शऊरी लाशऊरी तौर पर सोच रहा था। 10 माह बाद, पूरे 10 माह बाद दोबारा बेफिक्री, शांति, हंसी खुशी का चुटकी बजाते गुजर जाने वाला ज़माना लौटेगा। बेबसी के शदीद एहसास ने हलक में फंदा और आंखों पर नमी की चादर तान दी थी। उसने बामुश्किल उनके बहने को रोका। हेलो यंग गर्ल्स, बल्कि माई स्वीट हार्ट, वेयर आर यू? ज़रा जल्दी से सामने तो आइए। शहजाद की आवाज़ कानों में पड़ी तो इरम ने सख्ती से आंखें रगड़ लीं। ये आंसू शहजाद के सामने ही बहने के लिए बचाए थे, मगर बच्चियाँ ना देखें। उसने बैग पर गहरी निगाह डाली, फिर अतराफ में और याददाश्त को टटोलकर तसल्ली की। अब कुछ नहीं रह गया था। बैग की जिप बंद की, नंबर सेट किए और कमरे से निकलने से पहले दीवारगी आईने में खुद पर तफसीली निगाह की। उसके कमर तक लंबे और बेहद घने बाल गीले ही थे और उन्हें ब्रश करके सूखने के लिए छोड़ दिया था। वो शहजाद के पसंदीदा गहरे नारंगी और खाकी रंग के इम्तिजाज के चिकन के सूट में उतनी ही दिलकश लग रही थी जितनी 11 साल पहले थी। उसके होंठों पर नेचुरल लिपस्टिक थी और पैरों में अंगूठे वाली चप्पल। दुपट्टा दरवाजे पर इस्त्री शुदा लटक रहा था, जाते वक्त ओढ़ना था। उर्वा और अरफा दाएं बाएं चिपकी बैठी थीं। 5 साला इसरा गोद में थी और सामने टेबल पर वो बड़े बड़े शॉपर थे जो शहजाद उनके लिए लाए थे। इसरा तुतलाकर बोलती थी और इस वक्त भी उसके किस्से ने शहजाद के चेहरे पर रोशनियां बिखेर दी थीं। वो बाप की पूरी तवज्जो चाहती थी, इसलिए चेहरा हाथों में थाम रखा था और उस पर हाथ फेर फेर के बाप के लम्स को महसूस करती थी। हो गई सारी पैकिंग? जी। एरम ने इख्तिसार से काम लिया। तुमने और बच्चों ने खाना खा लिया? नहीं, बच्चियां आपके साथ खाने का कह रही थीं। लगा दूं? बिल्कुल लगा दो, मगर ये ध्यान रहे कि आधे घंटे बाद गाड़ी आ जाएगी। फिर तुम्हें बर्तन धोने की फिक्र होगी, इसलिए एक ही प्लेट में खा लेते हैं। तीनों बाप से चिपकी बैठी थीं। शहजाद के बड़े बड़े हाथ उर्वा और अरफा के छोटे हाथों में थे। इसरा तो गोदी चढ़ी ही थी। उसने सफ़ेद चनों का पुलाव, शामी कबाब, रायता और सलाद तवाई पर रख दिया। वो बड़ी ट्रे में चावल डालकर लाई थी। निकलते वक्त बस 4 बर्तन धोने पड़ते। उसने उर्वा को सामने बैठने का इशारा किया और खुद शहजाद के बराबर बैठ गई। खुशबूदार साबुन, शैम्पू, बेहद दिलफरेब माइल करती खुशबू वाला परफ्यूम और जिस्म से फूटती कुदरती महक। शहजाद ने मुस्कुराकर हर चीज़ को महसूस किया। साथ तो बैठी थी, मगर नाराज़गी का तासुर देने के लिए फासला बरकरार रखा था। मज़ेदार। अगले पल खाने की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू सब पर हावी हो गई। चलो भाई शहजाद मियाँ, खा लो जी भर के, फिर न जाने कब नसीब हो ये इतना मज़ेदार खाना। वो कफ मोड़ता फैलकर बैठ गया। कंधे से कंधे और घुटने से घुटने टकरा गए। एरम ने बेहद खफगी भरी निगाहों से शहजाद का चेहरा देखा और दूर खिसक गई। वो दूर खिसक जाने के लिए ही उर्वा को उठाकर बैठी थी। शहजाद की आंखों में शरारत और सब समझ लेने का दावा था। उसकी जान जल गई। दिल चाहा सब छोड़कर भाग जाए और फूट फूट कर रोना शुरू कर दे, चीख चीख कर लड़े। मगर उसने ज़ब्त से काम लिया। शहजाद के सामने कबाब रखा, रायता फैलाया, सलाद बिछाया, पानी का गिलास बसदे एहतराम रखा। अंदाज इंतहाई फर्माबरदारी का था, मगर नरूठापन सब पर हावी। वो ना चाहते हुए निवाले ले रही थी। सही तरीके से खाओ, मुझे भूख नहीं है। उसका जवाब तैयार था। बेटा, आप लोग पेट भर के खाओ, फिर ट्रेन में खाना ठंडा हो जाता है। मैं बैग इकट्ठे कर लूँ ज़रा। वो बच्चियों को हिदायत देती कमरे से निकल गई।
کھانے کی خوشبو سارے کمرے میں چکرا رہی تھی، مگر ارم کے وجود سے پھوٹتی خوشبو۔ اس نے پانی کا گلاس چڑھا کر جیسے صبر کا گھونٹ پیا، گویا گرم توے پر گلاس انڈیلا۔ وہ دبے قدموں کچن میں آیا۔ ارم کو تب پتہ لگا جب اس کے شانے پر اس نے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ پہلے ہی برتن پٹک رہی تھی، اب اور تیزی آ گئی۔ رو رہی ہو؟ کم از کم آپ کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی، مگر یار میں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا۔ تو مت دیکھیں، باہر جائیں، مجھے کام کرنے دیں۔ کام تو ہو جائیں گے، تم ادھر تو منہ کرو، گھومو گھومو ادھر میری طرف۔ اس نے زبردستی اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ارے اتنے سارے آنسو، آپ سے مطلب؟ آپ کے لیے بھلا ان کی کیا اہمیت؟ وہ بولی تو آواز بوجھل تھی۔ اہمیت تو خیر ہے، اب تم چلی جاؤ گی تو مجھے پیچھے یہی روزہ چہرہ یاد رہے گا، یہ بھیگی آنکھیں، گیلے بال اور یہ ہونٹ۔ اس نے اس کا نچلا ہونٹ چٹکی میں پکڑ کے چھوڑ دیا۔ اس نے کرا کر دونوں ہاتھوں سے اسے اچانک دھکیلا۔ میرے سامنے کم از کم جھوٹ مت بولا کریں، ہنستا رہے یا روتا، آپ کو اس سے کون سا فرق پڑے گا؟ اور ویسے بھی ماما جی، پاپا جی، حیات انکل گاڑی لے آئے۔ عرفا نے خوشی سے آواز دی۔ بیٹا ان سے کہو سامان گاڑی میں رکھیں، ہم آ رہے ہیں۔ ارم پلٹ کر برتن کیبنٹ میں لگانے لگی۔ آنسو تھے کہ بہے چلے جا رہے تھے۔ شہزاد نے سوں سوں کی آواز پر تعصب سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اب کیا کرنے لگی ہو؟ چھوڑ دو سب، باہر آ جاؤ۔ اس نے اس کے ہاتھ سے صافی لی۔ چھوڑیں ذرا ایک منٹ۔ وہ جھنجھلائی۔ شامی کباب فریز کر دیے ہیں، ماش کی دال کی پھلکیاں بھی فریز کر دی ہیں، اور کوفتے بھی۔ اس نے آگے بڑھ کر فریزر کھول دیا۔ ارے یار چھوڑو، بیٹ مین سب کر لیتا ہے، تم نے خواہ مشقت کی۔ ارم کے مانو تلووں لگی سر پر بجھی۔ مجھے خبر ہے آپ کے سب کام ہو جاتے ہیں، میں ہی پاگل ہوں جو سوچا میرے ہاتھوں کے کباب اور یہ سب آپ کو پسند ہوں گے۔ مت کھائیے گا، بانٹ دیجیے گا۔ میں نے تو بہرحال اپنا فرض پورا کیا، جتنا کر سکتی تھی۔ وہ چیخ کر بولی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ارم ارم یہ کیا بچپنا ہے، بچیاں دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی وہ؟ شہزاد جھلا اٹھا۔ رات سے تم نے، بلکہ 3-4 دن سے تمہارا یہی موڈ ہے، اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ ہاں جیسے آپ ہو چکے ہیں، آپ ہو سکتے ہیں، دل نہیں ہے، پتھر ہے اندر، بلکہ پتھر بھی نہیں، قطرہ قطرہ پانی سے سوراخ ہو جاتا ہے اس میں بھی۔ روبوٹ کی طرح مشینیں فٹ ہیں اندر، جن میں ایک ہی پروگرام فیڈ کر دیا گیا ہے، اور میں پاگل مشین سے جذبات مانگ رہی ہوں؟ ڈھیٹ ہوں، بلکہ بغیرت کہیے۔ اپنے منہ سے کہتی ہوں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، ہر پل، صبح دوپہر شام، ہر پل۔ اس نے اپنی آواز کھونٹ لی۔ بقیہ کا جملہ دل میں دہرایا۔ اپنی نسوانی انا سب سے زیادہ عزیز تھی، اب بھلے سامنے شوہر تھا، محرم و ہمراز، مگر جب وہ اس کے روم روم سے جھلکتے محبت کے جذبے کو اندیکھا کر رہا تھا تو وہ کم از کم اپنا بھرم تو نہ کھوئے۔ بلا وجہ کا رونا ہے ارم، تم جانتے بوجھتے مجھے اذیت دیتی ہو، اور خود کو؟ کون سی اذیت؟ آپ کو پتہ ہے اذیت کیا ہوتی ہے؟ وہ چیخی پڑی۔ میں جاتے وقت کوئی سین کریٹ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ پھر؟ شہزاد نے جبڑے سختی سے بھینچے۔ اب اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ جب ایک بات طے شدہ ہے تو پھر؟ میں پھر یہی کہوں گا کہ تم مصلے پر بیٹھ کے ان کے مرنے کی دعا مانگو، یا پھر؟ شہزاد کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ کھانے میں کچھ ملا کر معاملہ نپٹا دو، وہ بے حد خوشیلے انداز میں کہتا باہر نکلا۔ دروازہ اتنی زور سے مارا کہ وہ ہلتا رہ گیا۔ شہزاد؟ وہ اس کے پیچھے لپکنا چاہتی تھی، مگر پھر جیسے تھک کر کرسی پر گر گئی۔ اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر آواز روکی تھی، مگر آنسوؤں کو بہنے دیا تھا۔ ویسے یہ معجزہ ہی ہوا کہ ٹرین بالکل ٹائم پر چل پڑی، نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے۔ اگر اسی طرح چلی نا تو ہم صبح سویرے گھر میں ہوں گے۔ تھینک گاڈ، ہوم سویٹ ہوم۔ اور دیکھو بچوں، سورج ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، ہمارا پیچھا کر رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ نصرت کی شوخ و جنگ آواز میں خوشی نے اور موسیقی بھر دی تھی۔ اس نے اپنا کدو جیسا موٹا گوگلو بچہ شوہر کی گود میں ڈال دیا تھا، اور اب عروا، عرفا اور اسرا کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ دریائے سندھ کب آئے گا نصرت آنٹی؟ عرفا نے پوچھا۔ بس تھوڑی دیر میں،
کوٹری گزرنے کے فوراً بعد پھر ہم حیدرآباد میں اتریں گے، ربڑی خریدیں گے۔ پپا جی نے منع کیا ہے۔ عروا کو ہدایت یاد تھی۔ پپا جی پیچھے رہ گئے۔ اب ہم کریں گے جو کریں گے، سمجھے تم لوگ؟ نصرت نے چلبلے پن سے ہاتھ چلائے۔ اور ماما جی؟ عرفان نے برڈ پر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی ماں کی طرف دھیان دلایا۔ وہ کون سا یہاں بیٹھی ہیں، کہیں اور ہی پہنچی ہوئی ہیں، ان کی فکر آپ نہ کرو۔ ارم نے کوہنی کی آڑ سے دیکھا۔ نصرت شہزاد کے دوست کی بیوی تھی۔ شادی کو 1.5 سال ہوا تھا۔ 6 ماہ کا پیارا سا بیٹا تھا۔ نصرت کی عمر فقط 20 برس تھی۔ اپنی عمر کے حساب سے وہ بہت چلبلی، شوخ و چنگ، لاپرواہ اور ہلے گلے کی شوقین تھی۔ ارم اور اس کا معاملہ بالکل الٹ تھا۔ نعمان اسے پاس بلا بلا کر تھک جاتا تھا۔ وہ مارے باندھے آ بھی جاتی تو اگلے ہی روز بھاگنے کو تیار۔ نعمان سے بہت محبت تھی، مگر ایسے ٹف ماحول میں رہنا اس کے بس سے باہر تھا۔ سخت با اصول زندگی۔ لو، فوجی صاحب تو صبح سویرے غائب، شام کو واپس، میں اکیلی۔ توبہ توبہ۔ دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ رہائشی ایریا، یہ بیرک ہے۔ بیرک بس نام بدل دیا۔ خواہ مخواہ پکڑ کر میری شادی کر دی۔ میں نے بھی ہاں کر دی کہ بھائی ایک ہی گھر ہے، وہی دادو، وہی تایا تائی، امی ابا، سب سامنے، تو چلو بس نیچے سے اوپر کے پورشن میں جانا پڑے گا۔ مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ کراچی جا کر رہنا ہوگا۔ میں وہیں سب کے ساتھ رہوں گی۔ تمہیں ملنا ہو تو گھر آ جایا کرو، مجھے نہیں بلوایا کرو ادھر، الو بولتے ہیں یہاں۔ نعمان سر پیٹ لیتا۔ لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں ایسی آئیڈل زندگی کے، تو انہی میں سے کسی سے کر لینی تھی نا۔ میرا تو کوئی خواب نہیں، میں وہی رہوں گی سب کے ساتھ، تم چھٹیاں لے کر آ جایا کرو۔ نعمان کی ہزاروں منتوں اور بڑوں کے ترلوں کے بعد وہ بامشکل 15 دن رہ پاتی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ 1.5 ماہ رہ پائی تھی۔ یہ تو میں ارم بھابھی اور اپنی منی فرینڈز کی وجہ سے رہ لی، ورنہ مجھے تو رونا آتا ہے۔ شہزاد بھائی، آپ بھابھی کو یہیں رکھ لیں، اس بہانے میری گھرستی بھی بچ جائے گی۔ نعمان نے ملتجی لہجے میں درخواست دی۔ سچی، یہ جانتی ہے میں اس کے بغیر اور اب شاہان کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ پاتا، مگر وہی ضد کی پکی، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے گھر بھجواؤ۔ میں تو یہ تانا بھی نہیں مار سکتا کہ ماں باپ کے پلو سے بندھے رہنے کا شوق تھا تو شادی کیوں کی۔ یہ تائی اور تایا جی کے بغیر نہیں رہ پاتی، انہیں 2 دن نہ دیکھے تو دل ڈوبنے لگتا ہے، اور زور زبردستی کروں تو کیا شایان کا رونا ہے جو یہ روتی ہے، اور اس پر ستم میرے اپنے ابا کہتے ہیں۔ جاؤ جا کر نوکری کرو، جب بچے کا دل نہیں لگتا تو زبردستی کیوں، اور ویسے بھی ہم شایان کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور یہ ان سب کی شے پہ یہ سب کرتی ہے۔ وہ اپنے بال نوچ لیتا۔ غلط بندے سے وکالت کی امید کر رہے ہیں آپ نعمان بھائی، یہ آپ کی فیلنگز کو کب سمجھیں گے؟ ان کا تو اپنا 11 سال کا تنہا رہنے کا تجربہ ہے۔ ہاں، آپ ان سے یہ ٹپ لیں کہ کسی بھی شے کو محسوس کیے بنا کیسے رہ سکتے ہیں۔ لیکن خیر، آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ کچھ عرصہ مزید ان کے ساتھ رہے تو آپ بھی اثر پروف ہو جائیں گے، پھر نصرت یہاں رہے یا وہاں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نعمان ہنس پڑا۔ نصرت برے منہ بناتی رہی۔ پھر صرف شہزاد تھا جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے خاموش تھا۔ وہ ارم کے کیے طنز کو بخوبی سمجھ رہا تھا، وہ جو اس نے زبان سے کہا، اور وہ جو آنکھوں سے، اور وہ جو اس نے کبھی کہا نہیں، مگر اس کے روئیں روئیں سے چھلکتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نیٹی جیٹی جیسے بھرے پورے ٹریفک والے روڈ کے بالکل نیچے نیول کا ریزیڈینشیل ایریا ہے، اور اتنے شور ہنگامے سے دور، پرسکون، صاف ستھرا، چپا چپا نکھرا ستھرا۔ وہ گھوم گھوم کر سفید سفید دیواروں اور ہریالی کو دیکھتی رہی۔ پیچھے سمندر کی ہوائیں، ٹھنڈک، نمی، خوشبو۔ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ نیٹی جیٹی کے پل پر یوں ہی ڈوبتا سورج دیکھنے آئی تھی، تبھی چھوٹی بھابھی چیخ مار کے کسی سے لپٹ گئیں۔ انہیں ان کے کالج کی دوست کوئی 12 سال بعد ملی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے ہمراہ تھی۔ اگلے پل وہ سب گاڑی میں بھر کے اس دوست کے گھر روانہ ہوئے۔ وہیں قریب نیوی ریزیڈینشیل ایریا تھا۔ وہ سحر سزا سی تھی۔ اس نے بارہا کہا، مجھے تو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اتنے پولوشن والے روڈ کے پیچھے اتنا پیارا علاقہ ہے۔ اسے ہر چیز اچھی لگ رہی تھی، اور وہ کسی اور کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہر گزرتا پل تاثر کو گہرا کر رہا تھا۔ بینڈ میں جگڑے گھنے سیاہ بال، گندمی رنگت پر حیرانی اور خوشی کے رنگوں سے بھری سیاہ گھور آنکھیں، اس پر اس کی دراز قامتی، اور جب وہ ہنسی تو موتیوں کی قطار۔ بس
کیپٹن شہزاد کے سینے سے دل نکل کر کب اس کے قدموں میں لوٹیاں لگانے لگا خبر ہی نہ ہوئی۔ بیچ میں بس 2 دن تھے۔ بھابھی کی دوست دردانہ اپنے میاں دلاور اور اس کے میاں اپنے جونیئر کیپٹن شہزاد کے ہمراہ حاضر خدمت تھے۔ سب کچھ اتنا واضح اور خوشکن تھا، اور اس پر ارم کے چہرے پر پھیلتے رنگ۔ اس نے اس بے حد وجی کیپٹن کو اس روز دیکھا تھا، چوڑے شانے، منفرد انداز، دراز قد۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی نیوی آفیسر کو مکمل یونیفارم میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، سرتا پا سفید لباس۔ وہ دردانہ کے بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اجازت طلب کرتا تھا، جو دلاور صاحب دیتے نہیں تھے۔ تم بھلے اپنے کام سے آئے ہو، مگر اب کھانا کھا کر جاؤ گے، دردانہ بھابھی نے حکم دیا۔ میں نے چینج تک نہیں کیا، اس نے اپنی الجھن بتائی۔ کھانا کھاتے وقت تم بھی میرے ٹیپو کی طرح گردن میں تولیہ لگا لینا، سمجھے؟ وہ ذرا اثر نہ لیتے ہوئے تیزی سے کھانا بنا رہی تھیں۔ ارم نے کن اکھیوں سے کئی بار اسے دیکھا تھا۔ وہ کیپٹن شہزاد کی طرح فیصلہ کن دل تو نہیں ہاری تھی، مگر یوں ہی چلتے پھرتے کیپٹن کا دھیان آنے پر دل کی دھڑکن تھوڑی مدھم، توڑی بے ہنگم ضرور ہوئی تھی۔ رشتہ اتنا اچھا اور بے عیب تھا کہ امی تمام رسمی باتوں کو چھوڑ چھاڑ فوراً ہاں کر دینا چاہتی تھیں۔ فیصلے کا کلی اختیار کیپٹن کے پاس تھا، مگر آج ان کی والدہ کا پہلا اور آخری دورہ تھا۔ گھر بھر میں ایمرجنسی لاگو تھی۔ سب کے دماغوں میں کیپٹن کی والدہ کے حوالے سے مختلف خاکے بن اور بگڑ رہے تھے۔ جب وہ اتنا عالی شان دکھتا ہے تو اس کی ماں کیسی ہوگی؟ کیپٹن کی سحر انگیز شخصیت کا فسوں سب پر غالب تھا، تو والدہ صاحبہ کو دیکھ کر سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ وہ لمبے قد کی سانولی، بہت مرد مار ہاتھوں پیروں والی، کھچڑی بال، اس پر ہلکے سرمئی مردانہ اسٹائل کے کرتے اور شلوار میں ملبوس بے تاثر چہرے والی بزرگ خاتون تھیں۔ ارم کے گھر والوں نے انواع و اقسام کے کھانے میز پر چن دیے تھے۔ امی، بھابھی، اپیا سب ان کے آگے ڈونکے کرنے لگے۔ بیٹے نے ہاتھ روک کر روک دیا۔ اماں اپنی پسند کا لیں گی۔ اب سب اماں کو دیکھ رہے تھے، وہ مہمان خصوصی تھی۔ وہ شروع کریں تو آغاز ہو۔ اماں طائرانہ نگاہوں سے میز کو جانچتی رہیں۔ بریانی، کڑھائی، کباب، کوفتے، کھیر، سلاد اور 3 طرح کے رائتے اچار۔ اماں نے ہاتھ پر روٹی رکھی، روٹی پر کوفتہ، کوفتے پر چن کر پیاز اور چنگیر کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ اپیا نے چنگیر لا کر دی تو ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر سامنے آرائشی تخت پر چوکڑی مار کے بیٹھ گئیں۔ مجھے مگے میں پانی دینا اور بعد میں کھیر، بس۔ ادھر سارے گھر والے ارے ارے کرتے رہ گئے، اور وہ ان کے اگلے سانس کے آنے تک کھانے سے فارغ۔ بھابھی نے کھیر کا ڈونگا رکھا تو وہ کافی زیادہ مقدار میں نکالی اور مزے سے کھائی۔ آپ سب اطمینان سے کھائیے، اماں ایسے ہی کھاتی ہیں۔ کیپٹن نے کانٹے چھری کا استعمال کرتے ہوئے سب کو دلاسا دیا۔ اتنا سب کچھ ہے، کچھ تو کھائیں۔ اماں کا صدمہ کم نہ ہو رہا تھا۔ آپ گلٹی فیل نہ کریں آنٹی، اماں ایسی ہی ہیں، میں کھا رہا ہوں نا، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ وہ ہر چیز سے انصاف کر رہا تھا۔ سب نے اماں کو دیکھا۔ وہ واکر میں کھیلتے ارم کے بھانجے کو پچکارتی تھیں اور کھیر کھلاتی جاتی تھیں۔ اتنا مگن انداز تھا جیسے کمرے میں اور کوئی نہ ہو۔ ان کے چہرے سے کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ ارم بھابھی کی ہدایت پر اندر رہی کہ اماں گاؤں کی عورت ہیں، مبادا انہیں ناگوار گزرے۔ اماں نے کھانے کے بعد ارم کو بلوا لیا، اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا، پھر جیب پٹرول کر ایک انگوٹھی برآمد کی جو ارم کے انگوٹھے میں بھی کھلی تھی اور بے حد وزنی بھی۔ بیٹے کو دوسری جانب بٹھایا، پھر دونوں کو بازوؤں کے حلقے میں بھر لیا۔ پہلے بیٹے کے گال چومے، پھر ارم کے۔ مبارک ہو بہن، آپ کی بیٹی میری نوں بن گئی۔ امی، بھیا، بھابھی جو منگنے کا دن، تاریخ، رسم و رواج ایسے ویسے سوچ رہے تھے، حق دق تھے۔ پکی تاریخ ابھی بتا دیں، میں نے بری بھی بنانی ہے۔ آپ اپنا صلاح مشورہ کر لو، میں تب تک نماز پڑھ لوں۔ کدھر ہے میری جوتی؟ اماں نے پیر نیچے لٹکائے۔ شہزاد تیزی سے نیچے جھکا، اپنے ہاتھوں سے جوتا چڑھایا، پھر ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے ہوئے بھابھی کو اشارہ کیا کہ انہیں وضو کرا دیں۔ اماں اندر چلی گئیں۔ شہزاد بھائیوں کے ساتھ اب چائے سے شکل کر رہا تھا۔ ارم بھونچکی بیٹھی تھی۔ وہ درسیدہ نگاہوں سے شہزاد کو دیکھ لیتی تھی، جو گہری براؤن پینٹ پر بسکٹی شرٹ کے ساتھ دل کے اندر گھستا جا رہا تھا۔ یہ اتنا خوبصورت لمبا مرد، اللہ نے اسے بس ایک نظر بھر کے دیکھ لینے کے بعد ہی دے دیا تھا، بنا مانگے، روئے، تڑپے بنا۔ محض سانس بھرنے کے وقفے میں اسے اتنا خوبصورت خواب
تعبیر بنا کے رب نے دے دیا۔ اب وہ زندگی میں اور کیا مانگے اور کیوں مانگے؟ اس نے اپنی گیلی ہتھیلی سختی سے بند کر لی۔ انگوٹھی گر جانے کا خدشہ جو تھا، اس نے یہ تو جان لیا تھا کہ وہ شہزاد کی پسند سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہے، مگر وہ پسندیدگی اتنی زیادہ ہوگی اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ خلوت کے لمحات میں اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں بھر کے وہ جب اپنی وارفتگی کے قصے سناتا تو ارم کے لیے پہلو بجانا مشکل ہو جاتا۔ وہ مرد تھا اور اظہار میں بے شرم، اور وہ عورت تھی، لاج کی ماری۔ محبت کی اس بارش نے اسے ہرا بھرا کر دیا تھا۔ عورت فطرتاً شرمیلی ہوتی ہے، اسے خصوصیتوں کا اظہار کرنا تھا، وہ تو اس کی بے تابیوں سے گھبرا جاتی، دامن بچاتی۔ وہ اسے مسلسل اکساتا کہ وہ بھی کچھ کہے، مگر وہ کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ساری توانائی سننے میں وقف کر دی تھی۔ اس کا دامن تنگ پڑ جاتا اگر وہ خود سے بھی کچھ کہنا شروع کر دیتی، اور یہیں غلطی ہو گئی۔ وہ لاکھ ہمت پیدا کر کے بھی کبھی بتا نہیں سکی کہ وہ کیپٹن شہزاد نے اسے سب کچھ دے دیا، بدلے میں اس کی فقط ایک خواہش یا شرط، کچھ بھی کہیں، تھی کہ میری ماں کا خیال رکھنا، وہ ہمارے ساتھ رہیں گی ہمیشہ تا حیات۔ تم سے محبت چادر کی طرح اوڑھ رکھی ہے، چادر پھٹ سکتی ہے، اتر سکتی ہے، مگر میں زندہ رہوں گا۔ ماں کی محبت عشق ہے جو خون میں دوڑتا ہے، اس میں کمی بیشی ہوئی تو کھڑا نہیں رہ سکوں گا۔ تم صرف میرا سب کچھ لے لینا، بدلے میں بس میری ماں سے محبت، احترام، فرما برداری اور کچھ نہیں۔ اور یہ کوئی اتنی مشکل فرمائش نہیں تھی۔ ارم کو خود اپنی ماں سے بہت محبت تھی، دنیا کی واحد، خالص، بے ریا، بے لوث محبت۔ اماں بظاہر جتنی سخت، دو ٹوک اور مشکل نظر آتی تھیں، وہ اتنی ہی بے ضرر عورت تھیں، سیدھی سادھی، کم گو، دعائیں دینے والی، شکر ادا کرنے والی۔ ارم نے ان کی خدمت کرنی تھی، وہ بے حد کارگزار تھیں، ان کی موجودگی کا پتہ تک نہ چلتا۔ پاک صاف، نہانے گھستیں تو بدن کا جوڑا دھو کر نکلتیں، تہجد کے وقت اٹھتیں تو فجر تک قرآن اور وظیفے پڑھتی رہتیں۔ اپنا چائے کا مگ، ایک پراٹھا، تھوڑا سا سالن، برتن دھو کر رکھے ہوئے۔ ارم کے لیے ان کا کوئی حکم، کوئی فیصلہ، کچھ نہیں تھا۔ وہ تیار ہو کر نکلتی تو ان کی آنکھوں میں توصیف ابھر آتی، بیٹھے بیٹھے پھونکے مارتیں۔ ارم کے لیے زندگی واقعی جنت تھی، اور شہزاد کے لیے بھی، مگر بے حد سادہ دیہاتی نظر آنے والی اماں بہت زیادہ قابل بچوں کی ماں تھیں۔ شہزاد کے سب سے بڑے بھائی بہزاد اعلیٰ فوجی افسر تھے، اور ان کی بیگم کالج کی پرنسپل، اعتزاز ملک سے باہر تھے۔ ان کی بیگم انگریز تھیں۔ وہ 5 سال بعد چکر لگا پاتے۔ 2 بہنیں تھیں، ایک کراچی میں اور دوسری وہی گاؤں کے پاس بیاہی ہوئی تھیں۔ فوجی کالج میں پڑھاتی تھیں، اس کے 2 بچے تھے۔ وہ چاروں بہن بھائی اوپر تلے کے تھے۔ شہزاد کا دیگ کی کھرچن والا معاملہ تھا۔ وہ اپنے بڑے بھتیجے سے فقط 4 سال بڑا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ وہ ڈرنے والا بچہ ہر وقت ماں کا پلو تھامے پیچھے پیچھے رہتا، یہاں تک کہ اماں نہانے جاتی تو دروازے کے پاس پیڑھی رکھ کے بیٹھ جاتا، اماں مجھ سے باتیں کرتی رہو۔ شوہر کی اچانک موت اور اپنی زندگیوں کا نیا آغاز کرتے ہوئے اڑان بھرنے والے بڑے بیٹے بیٹیاں بھی اپنے گھر سسرال والی۔ شہزاد کے لیے اماں جتنی ضروری تھیں، اماں کے لیے شہزاد شاید اس سے زیادہ۔ انہیں یاد تھا بڑے بیٹے بہزاد کا اپنے بھائی کے گھر رشتہ طے کر کے آئی تھیں اور جلد شادی پر زور دے رہی تھیں۔ بہزاد اپنی سخت ٹریننگ کے باعث آناکانی کر رہا تھا، تو دوسری طرف بھانجی، وہ ہر قیمت پر 16 جماعتیں پڑھنا چاہتی تھی۔ اماں نے اپنے بھائی کے گھر جا کر باقاعدہ جنگ کر ڈالی کہ مجھے بس 4 ماہ کی تاریخ دو۔ بھائی کے لیے بیٹی کے بھل بھل بہتے آنسو دیکھنے مشکل تھے۔ میرے گھر آ کر پڑھ لے گی، وہ ہر ڈرمی سے سر ہلاتی جاتیں۔ ابھی ان کی عمریں کیا ہیں، تھوڑی عقل تو آنے دو آپا۔ بھائی نے سر پیٹ لیا۔ میں پنچایتیں بٹھانے کو نہیں کہہ رہی، بیاہ کرنے کا کہہ رہی ہوں، اور بیاہ عقلے بے عقلے سب کے ہوتے ہیں۔ وہ بکتی جھکتی گھر آئیں اور لگی منصوبہ بندی کرنے کہ کس طرح زور ڈلوائیں گی، مگر خود کے پیر منو وسنی ہو گئے، یعنی کہ بھاری ہو گئے۔ شہزاد کی آمد، ان کے فرشتے بھی بے خبر تھے۔ وہ تو یہ سمجھ بیٹھی تھیں کہ اب سن یاس شروع ہو رہا ہے، مگر ادھر نہیں کہانی۔ وہ 4 ماہ بعد بہزاد کی بارات چڑھانے جا رہی تھیں، اب 4 ماہ بعد چلا کرتیں، ہائے میں کسی کو منہ دکھانے جوگی نہ رہی۔ ایک روز بھائی بہاوج آ گئے۔ اب تو ناراض ہو کر بیٹھی ہے، لے آنا بارات جب دل چاہے۔
اماں نے کمبل میں خود کو چھپایا، منہ بھی موڑ لیا۔ آپا ناراض نہ ہو، بھائی فکر مند ہو گیا۔ نہیں، اب تو رہنے دے، پڑھنے دے اس کو۔ نہ آپا، آپ خود پڑھائیں۔ بھائی نے پیر دابے۔ نہ میں نے کوئی اسکول کھول رکھا ہے، جو پڑھنا پڑھانا ہے اپنے گھر سے کراؤ۔ شہزاد کے ابا نے سچ جھوٹ ملا کر انہیں بھیجا۔ تو ایسے منہ چھپا کر بیٹھی ہے جیسے گناہ کر لیا ہو۔ میرے پوترے کھلانے کی عمر ہے کہ پتر؟ ہائے ہائے، میں شرما والی، ہائے۔ منہ میں دوپٹہ ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ او بھلیے لوگے، میری بات سن، جس روح نے آنا ہے تو اس نے آنا ہے۔ میرا ٹبر پورا ہے، 2 منڈے اور 2 کڑیاں، میں جچوں گی کاکا چپ کے؟ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے اوئے، ہو سکتا ہے یہی وہ بچہ ہو جس نے مرتے ٹائم تیرے منہ میں پانی کا قطرہ ٹپکانا ہو، مجھے کندھا دینا ہو۔ اوئے، ہو سکتا ہے مٹی اسی کے ہاتھوں سے ڈلنی ہو۔ اللہ بھیج رہا ہے تو کام ہی سے بھیجے گا۔ دنیا میں ویلا رہ کے کوئی نہیں کھاتا، تو وہ جو باقی 2 کام سے لگائے ہیں وہ 2 بوند پانی نہیں دیں گے؟ اماں کو آگ لگ گئی۔ اوئے، ان کے پر پورے ہو گئے ہیں، بھر لی انہوں نے اڑان۔ وہ اعتزاز ملک سے باہر جانے کا شوقین ہے، کوئی روز روز آئے گا، اس کو خبر ہونے تک تو تیجا ہو جانا ہے۔ اس وڈے بہزاد نے برفوں پر جا کر بنیوں کو مارنا ہے، اور کڑیاں تو ہیں ہی پرایا فیر۔ اور اگر یہ کڑی ہوئی تو فیر؟ وہ 100 بسم اللہ، میرے نبی کا سلام، وہ تیرا ہاتھ بٹائے گی۔ اور تو بھول گئی مجھے بیٹیاں کتنی پیاری ہیں، چھوٹی چھوٹی، بھئی واہ۔ ابا کو تصور ہی سے مزہ آ گیا، اماں کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ دنیا کیا کہے گی بڈھے وارے، اوئے اللہ دے رہا ہے، چل رونا بند کر دے۔ اور کون بڈھا؟ کوئی نہیں۔ ابا جی نے سینہ پھیلا کر مونچھیں مروڑی تھیں، اماں کو حیا آ گئی۔ اسٹیشن کی حدود شروع ہوتے ہی ٹرین نے جب رفتار دھیمی کی، اس نے تبھی اماں کو بینچ پر بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ 11 سال پہلے ہی وہ بہت بری معلوم ہوتی تھیں، تو اب تو دراصل وہ عورتوں کے اس قبیل سے تعلق رکھتی تھیں جو بیٹی کی بلوغت کو اپنے بڑھاپے کی پہلی دستک مانتی ہیں، اور اماں تو وہ تھیں جو 38 سال پہلے اپنے بڑھاپے پر شہزاد کو گود میں اٹھانے پر لال و لال ہو جاتی۔ وہ سفید زمین پر سرمئی پھولوں والے سوٹ میں لاٹھی کے سہارے بیٹھی تھیں، ان کا گہرا سانولا رنگ، سفید بال، لمبی ناک جو اب گالوں کے گوشت کے ڈھلک جانے کے بعد زیادہ نمایاں ہو گئی تھی۔ وہ بہت سرد مہری سے انہیں تک رہی تھی، اور اتنی مگن تھی کہ نعمان کے پکارنے پر ہڑبڑا اٹھی۔ نعمان نے اماں کے ساتھ ڈرائیور کی مدد سے سامان اتارا، بچیاں پہلے ہی دادی سے لپٹ چکی تھیں۔ نعمان اور نصرت کو آگے لاہور جانا تھا، اور انہیں یہاں خانے وال اتر کر آگے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گھر پہنچنا تھا۔ نصرت شایان کو لے کر نیچے اتری، وہ اماں سے پیار لے رہی تھی۔ اماں نے شایان کو پیار کیا اور بغلی جیب سے کچھ نوٹ نصرت کی مٹھی میں بھر دیے، اور دونوں ہاتھوں سے اس کی مٹھی تھام کر اسے نہ کھولنے کی تاکید کی۔ بس بس، میرا پوترا ہوگا تو اس سے زیادہ لے کر آنا۔ نعمان اور نصرت کی خجالت پر انہوں نے جیسے مسئلہ حل کیا۔ ارم نے ایک ٹھنڈی ٹھار سانس بھری، وہ جلد از جلد اس منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ تھکاوٹ، تھکاوٹ اور بس تھکاوٹ، جسمانی بھی ذہنی بھی۔ کل بچوں کو اسکول جانا تھا، وہ چاہتی تو اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 دن پہلے آ جاتی، مگر وہ اسی طرح آیا کرتی تھی، توہن و کرہن، 1 دن پہلے، اور جاتی بھی ایسی تھی جس دن بچیاں آخری روز اسکول سے لوٹتیں۔ گھر پہنچ کر بھی وہ میکے کم جاتی، جس کو اس سے ملنا ہے اس کے گھر آئے، رات بھی نہ رکتی۔ منہ سے تو اس نے کبھی کہا نہیں، مگر سب جانتے تھے کہ شہزاد کی موجودگی میں ارم کے گھر نہیں جانا۔ بیٹیاں کوکھ سے جنی تھیں، ورنہ شاید انہیں بھی برداشت نہ کرتی۔ وہ شہزاد کے ساتھ کا پل پل ہتھیار لینا چاہتی تھی۔ وہ اب گاڑی میں منہ پر کپڑا ڈال کر بیٹھی تھی، راستے کا گرد و غبار، خشکی، تری، ہریالی۔ اس نے ساس کو سلام کر کے صرف سر پر پیار لیا تھا۔ اماں اس کی کیفیت سمجھتی تھیں۔ وہ ہر بار اسی طرح منہ بسور کر 15 دن خاموش رہتی، اگر بولتی تو کاٹ کھانے کو دوڑتی، سب سے خفا، کسی ملازمہ کی طرح گھر کے کام دھام دیکھتی، پھر جیسے ہار کر دھیرے دھیرے نارمل ہو جاتی۔ انہیں بڑے بیٹے بہزاد کا انداز بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اعتزاز نے راستہ ہی وہ اپنایا کہ بندہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہے۔ بہزاد کچھ لوگوں کی نظر میں بالکل صحیح تھا، تو ادھر شہزاد بھی کچھ لوگوں کے لیے مثال تھا۔ وہ بہزاد کو بھی نہ منا سکی تھیں کہ اسما کو ان کے پاس رہنے دے۔ اتنے سال بعد وہ شہزاد کو بھی قائل نہیں کر پائیں کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے۔
انہیں اب بہو کی ضرورت نہیں ہے، بہزاد نے قطعیت سے کہا تھا۔ اماں جی، آپ برا نہیں ماننا، اسما میرے ساتھ رہے گی، جہاں میری پوسٹنگ وہیں وہ بھی۔ اگر بیوی کو اس طرح دور رکھنا تھا تو میں شادی ہی کیوں کرتا؟ بہزاد کی بات کا نہ جانے کیا رخ تھا، مگر اماں کٹ کے رہ گئیں۔ دوبارہ پھر کبھی نہیں کہا، نہ خوشی میں نہ غمی میں۔ بہزاد نے تو ہٹیلے پن سے کہتے ہوئے فیصلہ سنایا تھا جس میں شاید کوشش کی جاتی تو ترمیم کی گنجائش نکل جاتی، مگر شہزاد نے حد کر دی۔ اس نے قسم کھائی، جب تک ماں زندہ ہے میری بیوی کو اگر مجھ سے ذرا سی بھی محبت، لگاؤ، انس ہے، یا وہ میرے فیصلے کا ذرا سا بھی احترام کرتی ہے تو ان کے ساتھ رہے گی اور ان کی خدمت کرے گی۔ اور ارم کی زندگی کا واحد مسئلہ جس نے بہت سے مسئلوں کو پیدا کیا وہ یہ کہ وہ شہزاد سے بے حد، بے پناہ، بے حساب، اپنی جان سے گزر جانے کی حد تک محبت کرتی تھی۔ زمانوں سے محبت کی آزمائش کے لیے کڑے سے کڑے امتحان رکھے جاتے ہیں اور عشق گزیدہ سردھر کی بازیاں لگاتے ہیں۔ کوئی جنگلوں میں نکلتا ہے، دوسرا دودھ کی نہریں نکالنے لگتا ہے۔ کسی نے تاج و تخت کو ٹھوکر ماری، سنتے تو یہ بھی ہیں کہ کوئی اپنی ہی راند کے تکے بنا کر کھلا گیا۔ اب پتہ نہیں وہ کون تھے، کیسے تھے، سچے تھے یا جھوٹے، بھاڑ میں جائیں۔ سننے میں انتہائی عام سی شرط، ایک سراسر بے ضرر، قابل تعریف و تقلید فیصلہ۔ ارم کو لگتا اس کی محبت دور صحرا کے ویرانے میں کھلنے والا سرخ پھول ہے، جو خوش رنگ ہے، خوشبودار ہے، جو ہواؤں کو اپنے نرم وجود پر محسوس کر کے جھومتا ہے، اپنے آپ میں سمٹ جاتا ہے۔ مگر توصیف کے دو بول، قدردانوں کی ایک نگاہ التفات کا پیاسا ہے، جو اپنی ساری خوبروئی سمیت ایک دن دم توڑ دے گا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ اور شہزاد نے کہا تھا، اگر ارم کو اس سے ذرا سا بھی لگاؤ ہے تو اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو، اگر میرے کہے کا مان رکھو تو۔ اور ارم کو اس کے ماتھے پر گرنے والے بالوں سے، آنکھوں کی جگمگاہٹوں سے، مونچھوں تلے تبسم بکھیرتے ہونٹوں سے، مضبوط ہاتھوں سے، اس کے قد و قامت سے، اس کے آفٹر شیو لوشن سے، اس کی بنیان سے، اس کے ہاتھ کی گھڑی سے، اس کی نیوی کے مونوگرام سے سجی سفید و نیلی کیپ سے، ہر شے سے لگاؤ تھا، پیار تھا، محبت تھی۔ پھر وہ اس کی ماں سے محبت کیسے نہ کرتی؟ اسے ان سے بھی پیار ہو گیا تھا، مگر اس پیار کا خراج اس کے دل پر بڑھئی کے رندے کی طرح زور زور سے چلتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے، اپنے ہر عمل سے شہزاد کو بتانا چاہا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نہیں کہا تو منہ سے نہ کہا، وہ سب سمجھتا تھا۔ لیکن دنیا کا سب سے جلدی چبائے جانے والا کھانا قسم ہے، جس کا ہضم بہت مشکل، لیکن وہ نیلے پانیوں کا باسی تھا، اور اس رہائش کی پہلی شرط مضبوط قوت ارادی تھی۔ شروع میں وہ ارم کے ساتھ کراچی میں رہنے لگیں، مگر وہ کھلے دیہاتی ماحول کی باسی یہاں نچڑ کر رہ گئیں۔ شہزاد پہلے انہیں بلاتا تو وہ اکیلے گھر کا کہہ کر ٹال دیتیں کہ میں سارا دن کیا کروں گی، تو ووٹی لے آ۔ اب ووٹی آ گئی تو بھی ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ دل لگانے کو سال بعد عروہ آ گئی تو وہ کافی حد تک بہل گئیں، مگر مسئلہ دوسرا تھا۔ سمندر کی جانب سے آتی ہوائیں ان کی ہڈیوں کو جیسے ہتھوڑے مارتیں۔ انہیں یہاں کا موسم راس نہ آتا۔ موسم سے جان بچاتیں تو دوسرا مسئلہ زیادہ توجہ طلب تھا۔ مجھے یہاں کا پانی راس نہیں، اصل گندم نہیں ہے، سبزیوں میں ذائقہ نہیں۔ ارم پوری توجہ سے کھانا بھونتی، مگر انہیں یہاں آتے ہی قبض کی شکایت ہو جاتی، یا پھر بتحاشا دست، گیس، تیزابیت، درد، ڈکارے اور الٹیاں۔ شہزاد کے جسم سے جان نکل جاتی، اس کے ہاتھ پیر پھول جاتے، ساری قوت ارادی ہوا ہو جاتی۔ ارم نے دیکھا وہ رو رہا ہوتا، ماں کو ڈرپ لگی دیکھ کر۔ توہن و کرہن اماں کو گھر لے کر جاتے تو اگلے دن بھری چنگی۔ چھوٹی نند نئے ڈگری کالج میں جب لیکچرر کی حیثیت سے تعینات ہوئی تو اس کے لیے 2 بچوں کے ساتھ اب اماں کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا۔ شہزاد کے لیے بار بار چھٹی لے کر آنا ایک مسئلہ۔ دوسرے اماں عروہ کے بغیر نہیں رہ پاتیں، انہیں اپنی یہ پوتی دنیا جہان سے پیاری تھی۔ بہزاد کے بچوں کا شیر خوارگی اور بعد میں لڑکپن کا زمانہ وہ صحیح طور پر نہیں دیکھ پائیں کہ وہ ان دنوں کوئٹہ میں تعینات تھا۔ اعتزاز کا اکلوتا بیٹا وہیں لندن میں تھا۔ کراچی والی بڑی بیٹی کے بچے اپنے ددیال سے مانوس تھے، چھوٹی کے 2 بیٹے تھے۔ پہلے وہ کراچی آ کر قبض و دست سے لڑتیں اور گاؤں جا کر آرام پاتیں۔ اب یہ ہوا کہ گاؤں جا کر عروہ کی یاد میں زار زار روتیں اور اتنا بیمار پڑ جاتیں کہ ایک بار شہزاد ایمرجنسی میں جہاز میں بیٹھ کر عروہ کو ملانے لے کر گیا۔ عروہ حاضر، بیماری غائب۔
معمولی بات بہت بڑا مسئلہ بن گئی، بے حد پیچیدہ اور حل طلب، اور شہزاد نے حل نکال لیا۔ ارم اماں کے ساتھ گاؤں میں رہے گی، بس ختم، دی اینڈ، اور کوئی لفظ نہیں۔ روز روز کی چغ اور شہزاد کی بے حد پریشانی دیکھ کر ارم بھی فوری علاج کے طور پر گاؤں آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ شہزاد اس کے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ 2 مہینے یا 6 مہینے یا حد سے حد سال، مگر یہاں 11 سال گزر گئے۔ اماں جب کراچی میں بیمار پڑا کرتیں، ان کی حالت دیکھ کر عیادت کرنے والے آنکھوں میں کہتے بچنا مشکل ہے، مگر اماں بچتی رہیں، اور آج تک ماشاءاللہ چلتے ہاتھ پیروں کے ساتھ بیٹے کی فرما برداری اور بہو کی تابع داری اور زمانے کی واہ واہ کے مزے لوٹ رہی تھیں۔ ارم نے ان 11 سالوں میں تمام حربے آزما کر دیکھ لیے، ہنس کر، رو کر، لاڈ سے، ہر انداز سے باور کرایا کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس نے سچے جھوٹے بہانے بنائے، یہاں بجلی بہت جاتی ہے، یو پی ایس اور ہیوی جنریٹر حاضر، یہاں اچھے آئٹم نہیں ملتے کھانے پینے کے۔ شہزاد 6 ماہ کا سامان بھر جاتا، چاکلیٹس، نوڈلز، جوسز، تیار کھانے، مسالہ جات، بچوں کے لیے اعلیٰ برانڈز کی چیزیں۔ ڈرائیور کے ہمراہ گاڑی رکھ دی، ہر کام کے لیے کل وقتی ملازمت تو اماں نے ہمیشہ رکھی تھی۔ یہاں اسکول اچھے نہیں ہیں۔ ارم کے ہاتھ ترپ کا پتہ لگ گیا۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ ابھی نئی عمارت بنی ہے اور نئے ٹیچرز بھی آئے ہیں، وہ کیا خاک پڑھائیں گے؟ ہماری بچیاں پیچھے رہ جائیں گی، کیا بن سکیں گی وہ اس جگہ پر؟ یار میری بات سنو، کرنے والی بات کرو۔ اس کے مصنوعی خوف زدہ گھمبیر لہجے پر وہ بہت تحمل سے بولا۔ بہزاد بھائی کرنل تک پہنچ گئے، انیزہ اسی اسکول سے پڑھ کر کالج پرنسپل بن گئی ہے، میں تمہارے سامنے ہوں، تو ہماری بچیاں کیسے پیچھے رہیں گی؟ وہ اور زمانہ تھا، اس وقت استاد اچھے ہوتے تھے۔ ارم تل میں لا گئی۔ کوئی نہیں، استاد تو اب بھی وہیں ہیں، وہ میرے ماسٹر جی۔ اللہ یار، کیا استاد ہیں یار، بڈھے کھوسٹ ہو گئے ہیں وہ، اب کیا خاک پڑھائیں گے؟ پاگل ہو تم جانے من، اب تو بلکہ وہ زیادہ کاریگر ہو گئے۔ ہمارے زمانے میں تو وہ نئے بھرتی ہوئے تھے، خود بھی سیکھنے کے مرحلے میں تھے، اب تو وقت کی بھٹی میں تپ تپ کر کندن بن گئے۔ میں تو کہوں گا میری بچیاں خوش نصیب ہیں جو ان سے پڑھ رہی ہیں۔ وہ استاد کی محبت میں سرشار منطق بھی ڈھونڈ کے ہی لایا تھا۔ اس کی منطقی بات پر ارم دانت پیس کر رہ گئی۔ تو ریٹائر ہونے والے ہیں وہ، شاید اسی برس؟ اوہ ویری سیڈ۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یار دیکھو ذرا تم، مجھے صحیح طرح نام تو یاد نہیں، کوئی بوڑھے سندھی ایکٹر تھے، اسکول ٹیچر بھی، شاید نور محمد لاشاری ان کا نام تھا۔ ریٹائر ہونے پر بولے کہ جب پڑھانا آیا تو اگلوں نے کہا اب تم کام کرنے کے قابل نہیں ہو۔ ان کے لہجے کا تعصف آج تک یاد ہے۔ میں تو کہتا ہوں ٹیچر کو کبھی ریٹائر نہیں کرنا چاہیے، وہ تو پرانے چاول کی طرح ہوتا ہے، خوشبودار، نکھرا نکھرا۔ کیوں؟ ارم کا سر پیٹ لینے کو دل چاہا، اس نے ایپ ڈھونڈا، اگلے نے مندھا سرائی میں پل کھڑے کر دیے، لیکن بات ارم کی کافی حد تک درست تھی۔ عروا کے پنجم جماعت میں جاتے ہی گھنٹہ بھر کی مسافت پر قائم فوجی اسکول میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ ڈرائیور لاتا لے جاتا، بچیاں خوش، یہ پوائنٹ بھی گیا۔ ارم کو کھلی چھٹی تھی، جب جہاں دل جائے شاپنگ کے لیے چلی جائے، خود وہ بھی جب آتا اسے خوب گھماتا پھراتا۔ اگر میں کسی عالم دین سے فتویٰ لوں کہ میں اپنے میاں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو؟ اس نے ایک بار یوں ہی سرسری سا ذکر چھیڑا۔ ارے میری جان، وہ جھوم گیا، پھر اپنے بازوؤں میں کس لیا۔ عالم دین کو کہو گی، کبھی ہم سے تو کہا نہیں، ادھر میری طرف دیکھو، اور اتنے روکھے لہجے سے کیوں؟ یہ پلکیں اٹھاؤ، تھوڑے جذبے تو بھرو۔ وہ بات کو اپنے مطلب پر لے گیا۔ ارم باقی کے جملے بھول گئی۔ وہ دونوں نارمل طور پر ساتھ ساتھ رہتے تو شاید ارم بھی 11 سال گزر جانے پر روزمرہ کے معمول کے مطابق آ جاتی، مگر اس دوری نے اسے اندر ہی اندر گھائل کر دیا تھا۔ 11 سال میں محبت بڑھتی تو ہے، مگر اس کی حالت پرسکون ندی کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن ارم کے اندر شوریدہ لہریں تھیں، اسے اپنا آپ لہروں کی طرح لگتا جو پوری طاقت سے ساحل سے ٹکراتی ہیں، مگر ناکام لوٹ جانا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ شہزاد کے لیے اس کی محبت طوفانی لہروں کی طرح تھی جو بہت غضبناکی سے ساحل کی طرف بڑھتی ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں ساحل پر آ کر دم توڑ دیتی ہیں۔ وہ اپنے دل کو ٹٹولتی تو صاف تھا کہ اسے ہرگز اماں کے ساتھ رہنے یا ان کی خدمت پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر اس کی قیمت شہزاد سے دوری۔ عید
شب برات، سالگرہ، وہ ہر روز اس کے لیے سنگھار کرنا چاہتی۔ وہ اس کا محبوب تھا اور محبوب کی جانب سے سراہے جانے کی خواہش میں وہ ادمری ہو گئی تھی۔ اسے وہم ہو گیا کہ شہزاد کے دل میں اب اس کی محبت نہیں رہی، وہ بدل گیا ہے۔ اس کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ اس نے شادی کی سالگرہ پر دماغ کے لاکھ سمجھانے پر بھی دل کی مانتے ہوئے اسے فون کیا۔ آپ کچھ نہیں بولیے گا شہزاد۔ اس کی آواز میں نمی تھی، لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں کچھ بولنا چاہتی ہوں۔ اس کے گالوں سے آنسو تار کی صورت گر رہے تھے، اس کی آواز تھرا رہی تھی۔ آپ کو آج میرے پاس ہونا چاہیے تھا، مجھے اب اپنی خوش نصیبی سے کوئی امید نہیں۔ اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ آپ کی کھائی قسم کو نبھانے میں اندر سے ٹوٹ گئی ہوں۔ کرچی کرچی میرے ہاتھ لہو لہان ہو گئے شہزاد۔ مگر بس بہت ہیں خواب، مگر خواب ہی سے کیا ہوگا؟ ہمارے بیچ جو حائل ہے وہ حقیقت ہے۔ یہ جاگتی ہے تو پھر دیر تلک جاگتی ہے، میرے وجود میں سوئی ہوئی جو وحشت ہے۔ وفا سرشت ہوں، دوری میں بھی محبت ہے، اکیلے رہنے میں لیکن بڑی اذیت ہے، اکیلے رہنے میں لیکن بڑی اذیت ہے شہزاد۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ضبط کی تنابیں چھوٹ گئی تھیں، وہ بے دم ہو کر ڈھہ گئی۔ اس نے عجب خود اذیتی کے عالم میں رات نہ جانے کیا، کیوں اور کیسے کہہ دیا تھا، مگر اب جو ہوش میں آ کر دیکھا، سامنے شہزاد تھا۔ رات 2 بجے اس کی کال اٹینڈ کرنے کے بعد وہ ایک پل سو نہیں پایا تھا۔ صبح 6 بجے والی ڈیبو پکڑی اور اب وہ اس کے سامنے تھا۔ اس کی شیف معمول سے بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں بے حد سرخ۔ میں جانتا ہوں جانے شہزاد، اکیلے رہنے میں لیکن بڑی اذیت ہے۔ اذیت کا لفظ چھوٹا ہے، بلکہ ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو ہماری کیفیت کو بتا سکے۔ اس نے ارم کے حیران چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تم بہادر ہو، کم از کم کہہ تو دیا۔ میں بزدل ہوں، کم ظرف ہوں، یا کیا ہوں، کہہ نہیں سکتا۔ میری جان۔ ارم کا وجود پتے کی طرح ہل رہا تھا۔ اس نے شہزاد کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، لاغر، نحیف، میں انہیں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور تم سے بھی، مگر فرق یہ ہے کہ میری محبت جواب ہے اس محبت کا جو انہوں نے مجھ سے کی۔ یہ خراج ہے۔ میں نے تم سے محبت کی تو تم سے اس کا خراج مانگا ہے، لیکن میں ان سے مانگ نہیں سکتا۔ لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں۔ یار میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں، بس بیوی بچے ماں کی دل جوئی کے لیے ان کے پاس رکھ چھوڑے ہیں۔ یہ ڈگری لے کر اللہ کے حضور جاؤں تو دھکے مار کے نکالا جاؤں۔ یہ تو ایک رات کے گیلے بستر کو بدلنے کا بدل بھی نہیں۔ میں کہاں کا ایثار کر رہا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ہاں، احساس ہوا، ساری رات سوچتا رہا ہوں، شاید تم سے زیادتی ہو گئی، معاف کر دو۔ پہلے میں نے خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ کیا تھا اور اب فیصلے کا اختیار تمہیں دیتا ہوں۔ نہ جانے کس جملے نے، سوچ نے شہزاد کے آنسوؤں کو من مانی کی اجازت دے دی تھی۔ اس نے ارم کو باہوں میں بھینچ لیا، وہ کب کب آ رہی تھی۔ ارم کے بال اور شہزاد کا شانہ بھیگ بھیگ گیا۔ کسی کے حصے میں گھر آیا یا دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، اور شہزاد کو دل و جان سے تقسیم میں اپنا حصہ پسند آیا تھا۔ اسے بس یہی چاہیے تھا۔ میری بس یہی ایک دعا رہ گئی ہے، تم سے وہ بھی پوری نہیں ہوتی؟ اماں اب کپکا کر ٹھہر ٹھہر کے بولتی تھیں، آواز میں لڑکڑاہٹ بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اماں، میں اب اور کیا کہتی؟ ارم نے ناکام لہجے میں کہا، بیٹا سکھ ہوتا ہے، بیٹیاں بہت پیاری ہیں، پھولوں ورگی، مگر اپنی ساری خوشبو لے جاتی ہیں، کیاری خالی کر دیتی ہیں۔ بوٹا وہیں کا وہیں رہتا ہے، لیکن پھول توڑ کے اگلی لے جاتے ہیں۔ اب خالی ہرے ہرے کو پانی تو چاہتے نہ چاہتے دے دیتے ہیں، مگر نظر بھر کے دیکھتے نہیں۔ بیٹا تنے کی طرح ہوتا ہے، کھڑا رہتا ہے، سوکھ بھی جائے تو چھت پر ڈالنے کے کام آتا ہے۔ لینٹر ہوتا ہے لینٹر۔ ارم کا موڈ خراب ہو رہا تھا، مگر مثال پر ہنسی نکل گئی۔ اماں، وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں بیٹے بیٹیاں سب برابر ہیں، بچے 2 ہی اچھے۔ کہہ رہے تھے پہلے ہی میری ضد کی وجہ سے اسرا آ گئی ہے۔ ارم کو شہزاد سے ڈانٹ پڑی تھی، تو وہ تو تیری ضد تھی نا، اب ایک میری مان لے۔ اماں نے بچگانہ انداز میں منہ بسورا۔ ویسے بڑا تابعدار بنا پھرتا ہے، مانتا میری ایک نہیں ہے۔ میں نے دعائیں کی ہیں، انشاءاللہ بیٹا ہوگا۔ انہوں نے رازدارانہ انداز میں
چہرہ آگے کر کے ارم کو بتایا۔ ارم چپ رہ گئی۔ بیٹے کی تمنا اسے بھی تھی، مگر شہزاد اٹل تھا۔ بس اب اور کچھ نہیں۔ وہ شہزاد کی سب مانتی تھی، مگر یہاں وہ بھی اماں کی ہمنوا تھی۔ آپ خود کہہ دیں اماں، آپ بھی تو ضرور مانتے ہیں۔ ارم نے جان چھڑائی۔ توبہ، اتنی بے شرمی! ارے عورتیں تو اپنی سب منوا لیتی ہیں۔ ارم کو آگ لگ گئی۔ نہیں ہوں میں عورت، اور وہ آئے بڑے میری ماننے والے۔ میری مان کر تو آج تک کا دن آیا ہے۔ وہ پیر پٹکتی اندر بڑھ گئی۔ اماں نے لاٹھی پر گال جوڑ لیا۔ بہو آج کل جھنجھلائی ہوئی ہے۔ شہزاد چھٹی پر آیا تو اماں کی یاد دلانے پر ارم نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، آپ خود ہی کریں۔ اماں کی طبیعت خراب تھی، وہ ساری رات کھانستیں اور ادھر شہزاد بے چین ہو کر کروٹ بدلتا۔ اماں کا بخار بگڑا تو شہزاد کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ اماں کے ہاتھ چومتا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اماں کو گود میں بھر کے بیٹھ جاتا، بال سنوارتا۔ پوتیاں دائیں بائیں، رشیدہ مائی مستعد، اور ارم تو تھی ہی۔ وہ بھی سچ مچ پریشان تھی۔ اماں کی طبیعت پہلے کبھی ایسے خراب نہیں ہوئی تھی۔ شہزاد کی چھٹی کے سارے دن اماں کی بیماری کی نظر ہو گئے۔ وہ اس بار نہ چاہتے ہوئے دوبارہ ڈیوٹی پر گیا۔ وہ دن میں کئی بار فون کرتا، نیٹ پر بات کرتا، ڈاکٹر کے مستقل چیک اپ، مگر اماں کو عمر رسیدگی کا مرض لگ چکا تھا، جو لا علاج ہوتا ہے۔ وہ پہلے ہی کم گو تھیں، اب اور چپ رہنے لگی تھیں۔ پوتیاں بہت پیاری تھیں، ان کے قصے سنتی رہتیں۔ اتنی خراب حالت کا سن کر بیٹے بیٹیاں سب آئے۔ پیسہ، اچھا علاج، سب تھا، مگر ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ میں وہاں اس طرح پریشان نہیں رہ سکتا اماں، آپ اس بار میرے ساتھ چلیے۔ شہزاد کے جسم پر تھکاوٹ حاوی تھی۔ وہاں زیادہ اچھے ہسپتال ہیں اماں، پلیز۔ نہ، نہیں، آخری سانسیں اسی گھر میں۔ وہ بات کی پکی تھی۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی جب پوترے کا منہ دیکھوں گی۔ فرمائش کا اچھا موقع تھا۔ اماں، بہزاد اور اعتزاز بھائی کے بیٹے آپ کے پوترے ہیں نا، میں انہیں بلوا لیتا ہوں۔ وہ ان کا منہ دیکھتی رہیں۔ شہزاد اس فرمائش پر بھن نہ گیا۔ مجھے تیرا بیٹا دیکھنا ہے۔ تو کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی تو تیری بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں سے منہ چک کے آ گیا، ایسے ہی خواہ مخواہ۔ اماں نے جل کر کہا۔ شہزاد کی ہنسی نکل گئی۔ مجھے پانی پلانے کے لیے بھیجا ہے نا اللہ نے۔ صحیح کہتے تھے تیرے ابا جی، اللہ بخشے، تو نے مٹی ڈالنی ہے نا۔ اماں کا انداز دل توڑ دینے کے بعد اب پچکارنے کا سا تھا۔ اماں، شہزاد کا اگلا سانس رک گیا۔ وہ پیروں کے پاس بیٹھا تھا، اپنے ہونٹ تلوؤں پہ رکھ دیے۔ بیٹے ایسے کون سے کام کر سکتے ہیں جو بیٹیاں نہیں کرتیں؟ اس نے بہلانے کو پوچھا۔ یہ تو پوچھ رہا ہے؟ یہی سب جو تو کر رہا ہے۔ لاکھ اچھی ہوں گی پر لائن سے چلی جائیں گی۔ بیٹا ہوگا تو پانی پلائے گا، اینک ڈھونڈ کے پکڑائے گا، لاٹھی دے گا ہاتھ میں۔ تو یہ تو بیٹیاں بھی دے سکتی ہیں۔ شہزاد پر ذرا اثر نہیں ہوا۔ نہ، تو وہ اپنا گھر سنبھالیں گی کہ تو گوڑے سے جوڑ کر رکھے گا انہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نے بیٹیاں دی تھیں۔ اماں نے خفگی سے منہ پھیرا۔ بیٹے بڑے ناخلف ہوتے ہیں اماں، اس نے ڈرایا۔ میرا تو نہیں ہے۔ اماں نے قطعیت سے انکار کیا۔ اور تو سن لے، بیٹا ہی ہوگا، یاد رکھیں ارم۔ وہ مسکرانے لگیں۔ ان کے منہ میں اب دانت نہیں تھے، سو پوپلے گال پر مسکرانے کی کوشش میں چہرہ بڑا ہی مضحکہ خیز لگتا۔ 11 سال ارم کو ان کے ساتھ رہنا عذاب لگا تھا، مگر اسے اب احساس ہوا کہ اماں نے اس سے کبھی اپنی ذاتی خدمت تو نہیں لی، بلکہ وہ ارم کی مددگار تھیں۔ ارم نے صرف بچیوں کو جنم دیا تھا، ان کا پالنا اور دیکھ بھال، ٹھنڈا گرم، سب اماں کی فکریں تھیں۔ ارم کو خبر بھی نہ ہوئی، اور شیر خوار بچوں کی مالش، موڑھے دبوانا، گنجا کروانا، تیل لگوانا، زود ہضم، غذائیت سے بھرپور دیسی کھانے بنانا وہ خود کرتیں یا کام والی ماسی سے کرواتیں۔ ارم کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہوتا تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیتیں، مگر اس بار صورتحال مختلف تھی۔ ارم اپنی جان سے بیزار، ڈھیلے ڈھیلے کپڑوں میں بےہودہ چال چلتی، انگڑائیاں جمائیاں اپکائیاں لیتی۔ لڑائیاں کرنے کی اب ہمت نہیں تھی، اور کرتی بھی کس سے؟ شہزاد کو اماں کی بیماری نے مخبوط الحواس کر دیا تھا۔ وہ 2 دن کی چھٹی ہونے پر بھی راتوں رات پہنچ جاتا، اماں کے گھٹنے سے لگنے کے لیے۔ ارم سے رسمی سلام دعا کرتا اور اماں کے کمرے میں غائب۔ مسلسل سفر
اور پریشانی نے اس کی صحت پر برا اثر ڈالا تھا۔ حد تو یہ ہوئی کہ ایسے بھی کئی دورے آئے جب وہ 2-2 3-3 دن کے چکر پر آیا اور اس نے اپنے بیڈ روم میں جھانکا تک نہیں۔ ارم کے پاس اب کلسنے تک کی ہمت اور ٹائم نہیں تھا۔ کام کاج کے لیے 2 ماسیاں آئیں، مگر ان کی نگرانی کرنا بھی ایک کام تھا۔ اماں بستر نشین ہو چکی تھیں اور مجبور اس قدر کہ ہوائج ضروریہ کے لیے بھی اٹھ نہ سکتی تھیں۔ انہیں پیمپر لگانے پڑتے، زبان میں لڑکڑاہٹ آ گئی، چہرہ سکڑ گیا۔ بہزاد بھائی نے ایک کل وقتی تربیت یافتہ نرس اچھے پیکج کے ساتھ بھیج دی، مگر نرس صرف مشین کی طرح کام کرتی اور اماں جذبوں کی طلبگار تھیں۔ ارم کو ان حالوں میں ویسے بھی ہر شے بری لگتی تھی۔ اسے کھانے کی، پینے کی، پھولوں تک کی مہک سے الٹی آتی تھی اور اماں کے کمرے میں جانے سے تو یوں لگتا جیسے کوئی منہ کے راستے ہاتھ ڈال کر اس کا دل، جگر، گردے سب نکال لینا چاہتا ہو۔ اماں کے کرہانے اور کبھی کبھار اونچا رونے کی آواز پر اگر وہ اندر داخل ہونا چاہتی تو وہ اشارے سے باہر جانے کو کہتی۔ نرس کپڑے بدلواتی، وضو کرواتی، وہ اشارے سے نماز و وظائف وغیرہ پڑھتیں۔ ارم کا تصور کر کے پھونکے مارتیں۔ پوتا ہوگا میرے شہزاد جیسا، سونا منڈا، تو دیکھیں۔ وہ اکثر یہی گردان کرتیں۔ اولاد پیسے والی تھی، دوائیاں، ڈاکٹرز، نرسیں، تمام طبی سہولتیں میسر تھیں، مگر وہ دن بدن تنزلے کی جانب مائل تھیں۔ میرے اللہ، اپنے منہ سے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ میں موت نہیں مانگ رہی، بس تو اگلوں کو آزمائش سے بچا لے۔ ارم آخری دنوں کے رجگے سے گزر رہی تھی۔ وہ ساری رات کمر پر ہاتھ دھرے ٹہلتی اور اماں کی فریادیں سنتی۔ ارم زندگی کو خوش آمدید کہنے کے لیے جاگتی تھی اور اماں الوداع مانگنے کے لیے۔ وہ مرض الموت میں گرفتار ہو چکی تھیں۔ فرشتہ دروازے پر نشان لگا گیا تھا اور سب نے یہ دیکھ بھی لیا تھا، مگر شہزاد کا کیا کرتے جو دیوانہ ہو رہا تھا۔ دھاگا ٹوٹ چکا تھا اور سروں کو لاکھ سختی سے تھامے رہو، موتی ایک ایک کر کے گرتے جاتے ہیں، تا وقت یہ کہ خالی دھاگا ہاتھ میں رہ جائے، اور خالی دھاگا آخر کب تک ہاتھ میں رہ سکتا ہے؟ چھوٹ جاتا ہے، ایسے کہ انگلیاں خود ہی مسل مسل کر نیچے گرا دیتی ہیں، مگر شہزاد کو لگتا وہ دوبارہ گانٹھ جوڑ لے گا۔ وہ اچھے صابن سے منہ دھلواتا، سر میں تیل ڈال کر 4 تنکوں کو سنوارنے لگتا۔ چٹکی ہوئی سیاہی ماہل پنڈلیوں پر ساری رات تیل کی مالش کرتا۔ وہ نرس کے ہاتھ سے مایا خوراک لے کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ وہ ذائقے کو پسند کرتے ہوئے انکاری ہوتی تو ایک چمچہ آپ والا کھیل کھیل کے ویسے ہی بہلاتا اور کھلاتا جیسے وہ کبھی بچپن میں کیا کرتی تھیں۔ وہ بہت حلیم، خاموش، باوقار عورت رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں بچوں کی طرح چیخیں مارنے لگتیں اور روتیں۔ وقت پورا ہو جائے تو بچہ ماں کے پیٹ میں سر پٹکنے لگتا ہے۔ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ وہ واپسی کے سفر کے لیے اسٹیشن پر کھڑی تھیں۔ بس گاڑی کچھ لیٹ تھی اور انتظار اب بس سے باہر تھا۔ وہ کبھی سنبھل جاتیں، اشارے سے نمازیں پڑھتیں، ٹوٹے پوٹے لفظوں میں کوئی بہت پرانا قصہ بیان کرتیں جسے سمجھنا کافی مشکل ہوتا، مگر شہزاد پوری توجہ اور دلچسپی سے ہمتن گوش رہتا۔ کبھی انہیں اپنے ابا اماں یاد آتے تو زاروں قطار روتیں۔ بوڑھے، بے حد بوڑھے بندے کو روتا دیکھنا اور روتا سننا بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ اعصاب کے لیے توبہ شکن۔ یہ ایسی آواز ہوتی ہے جیسے رات کے سناٹے میں بلیاں رو رہی ہوں، بینڈ ڈال رہی ہوں۔ چھوٹے بچے کے پھولے گال پر ٹکا آنسو ماں اپنے ہونٹوں کے بوسے سے چوم لیتی ہے، پی جاتی ہے۔ بوڑھے گال کا آنسو انگلی کے سرے پر بھی نہیں ٹکتا، وہ وہیں جھریوں میں غائب ہو جاتا ہے اور بہت دیر تک اپنا وجود برقرار رکھتا ہے، گرم، گیلا اور ٹھنڈا۔ شہزاد انہیں پچکارتا، باہوں میں جکڑے سینے سے لگاتا اور وہ بھی بغل میں منہ چھپا لیتی۔ شہزاد کی دنیا ویران تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے من پسند کھلونے کو جیسے چکنا چور ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ارم کے بیٹے کی ولادت کے محض مہینے بعد وہ خاموشی سے ایک رات روانہ ہو گئیں۔ ہاں، انہیں مرنا ہی تھا۔ ہر آنے والے کو جانے کا عہد نبھانا پڑتا ہے۔ زندگی انگریز کا بنایا ہوا جہاز ہوتی ہے۔ وقت پورا ہو جائے تو اچھے خاصے دیو ہیکل شاندار جہاز کو شپ بریکنگ پر بھیج دیتے ہیں، کرچی کرچی پرزا ہونے کے لیے۔ ہم جسے کہیں کہ یار ابھی 10 سال اور چلے گا، مگر نہیں، فائل بند ہو جاتی ہے۔ ارم کو حیرت ہوئی، 12 سال تک وہ بے ضرر عورت اس کے ساتھ رہی۔ وہ ساتھ تھی تو وقت کیسے ٹہر ٹہر کے گزرتا تھا۔
اور اب یہ 6 ماہ کیسے بھاگے تھے، وہ کیسے خوشیوں کی راہ کی رکاوٹ لگا کرتی تھیں، راستے میں پڑی جھاڑی جیسی۔ ارم کو شادیانے بجانے چاہیے تھے، مگر ایک ملال تھا جو دل سے ہنسنے نہیں دیتا تھا۔ بے خیالی میں بھی دل بجھا بجھا سا کیوں رہتا تھا۔ ان کی موجودگی میں ان کی عادتیں، باتیں، حرکتیں ارم کو کبھی یاد نہیں رہیں، مگر اب ہر سانس کے ساتھ کوئی نہ کوئی یاد جڑی تھی۔ ان کی وفات پر بہت دنیا اکٹھی تھی، بیٹے، بیٹیاں، داماد، اگلی نسل سب موجود تھے۔ کسی کے کہے سنے بغیر سب ارم اور شہزاد ہی کو پرسا دیتے تھے، یہاں تک کہ بہزاد بھائی اور اعتزاز بھی شہزاد سے ایسے افسوس کرتے جیسے وہ بس اسی کی ماں تھیں۔ وہ اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ اسما بھابھی کو کالج کی فکر تھی، وہ 3 روز کی چھٹی لے کر آئی تھیں۔ منیزہ آپا اعتزاز کے بیٹے میں انٹرسٹڈ تھیں، اپنی بیٹی ماریا کے لیے۔ وہ مہمانوں کی طرح 10 روز تک ایک ہی کمرے میں محدود رہیں۔ انیسہ ارم اور شہزاد کے زیادہ نزدیک تھی، وہ ماں سے بھی زیادہ قریب تھی۔ اسے وقفے وقفے سے ہول اٹھتے تو شہزاد سے لپٹ جاتی، اور شہزاد کی حالت بہت تباہ تھی۔ وہ بچوں کی طرح اکڑوں بیٹھ کر سر پر ہاتھ مار مار کے روتا اور اماں اماں کی صدا لگاتا، ان کی زیر استعمال اشیاء سے لپٹ جاتا، قبر کو بوسے دیتا۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو مٹی کی ڈھیری کو ٹھوکر مار کر اپنی اماں کو باہر نکال لیتا۔ وہ اپنے بچپن سے لے کر ان کی وفات تک کے نہ جانے کون کوسے کسے نکال لیتا، تب، جب، کب۔ سارا دن لوگوں کی ڈھارت اسے مضبوط رکھتی، راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ عروہ عرفہ کو باہوں میں بھر کے زاروں قطار روتا۔ 10ویں کے بعد اعتزاز بھائی کراچی منیزہ کی طرف چلے گئے۔ بہزاد بھائی چشمے کو ٹشو سے چمکانے کے بعد دور خلاؤں میں تکتے ہوئے شہزاد کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بی بریو، بی پریکٹیکل کہتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اللہ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت صبر بھی ہوتی ہے، اور مرنے والوں پر صبر آ جاتا ہے۔ دنیا اپنے اندر مقناطیس سے زیادہ کشش رکھتی ہے، اور یہ اپنی طرف کھینچ بھی لیتی ہے۔ وہ اپنے گھر لوٹ آئی، اس کا خوابوں جیسا سفید، سرخ، سبز سجا ہوا گھر، ساحل کی طرف سے آتی مست ہوائیں، ملنے والے اس کے صبر کو سراہتے، ہمت کی داد دیتے۔ اس کا مشکل وقت بھی کٹا۔ وہ خالی نگاہوں سے کہنے والوں کے چہرے کو تکتی۔ کوئی صبر، ہمت، مشکل نہیں، یہ محبت تھی جو اسے شہزاد سے، اپنے محبوب سے، اپنے شوہر سے تھی، اور اس کے شوہر کو اپنی ماں سے محبت تھی۔ لوگ ان دونوں کی مدح سراہی کرتے اور بہت سے ثواب اور صلے کی خوشخبری سناتے۔ ارم کو خود پر حیرت ہوتی، اسے وہ سب مل گیا تھا جس کے لیے وہ تڑپتی، روتی اور لڑتی تھی، پھر بھی وہ خوش نہیں تھی۔ 12 سال تک تصور کی آنکھ سے من پسند منظر تخلیق کرتی اور خوش رہتی۔ اب عملی تعبیر سامنے تھی تو دل ناخوش تھا، دل نے بہت کچھ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اماں کو بہرحال مر ہی جانا تھا۔ وہ کبھی کبھار شہزاد سے آنکھ نہ ملا پاتی۔ یہ سوچتا ہوگا، میں اب اس کی ماں کے مر جانے کے بعد خوش ہوں۔ لوگ اس کی اعلیٰ ظرفی کی تعریف کرتے کہ اسے بہت اجر ملے گا۔ ارم سوچتی، بہزاد، اعتزاز اور دنیا کے دوسرے بہت سے بیٹے، اولادیں اپنے والدین کے حقوق سے نظر چرائے مزے سے کامیاب زندگی گزارتے ہیں، انہیں بے یارو مددگار چھوڑ دیتے ہیں اولڈ ہوم میں، اور خود بھی بہت مطمئن زندگی گزارتے ہیں، بہت اچھی، قابل رشک۔ اسے کون سا صلہ ملے گا اور کب ملے گا؟ اس نے صلے کی تمنا کب کی تھی؟ اسے اپنی تعریفیں بھی نہیں سننی تھیں۔ اس نے تو بس صبر کیا تھا، خود پر جبر کیا تھا۔ اسے آخر کیسا صلہ مل سکتا ہے؟ نو عمری کا جوش و جنون ٹھہرنے لگا تھا، جذبے سرد ہونے لگے تھے، ان پر راکھ کی تہ جمنے لگی تھی۔ شہزاد مطمئن تھا کہ اس نے ماں کو راضی رکھا۔ وہ اسے دعائیں دیتی دنیا سے رخصت ہوئیں، لیکن وہ عورت جو اس کی بیوی تھی، کیا اس کے لیے اس کا کوئی فرض نہ تھا؟ کیا اس کے حقوق نہ تھے؟ شوہر کی قربت کوئی ناجائز یا غیر فطری خواہش تو نہ تھی، اس کا حق تھا۔ روز محشر اس کا بھی تو انصاف ہوگا، پھر پتہ نہیں کون سا پلڑا بھاری ہوگا۔ کراچی آ کر اپنے من پسند لائف سٹائل کو سیٹ کرنے کی مصروفیت، بچوں کے اسکول، شہزاد کے ساتھ ہر جگہ شرکت، میلہ، دوست، بازار، پارک، کھانا پینا، چھوٹا بچہ، بے حد مصروفیت میں جب کوئی اس کے 12 سالہ جو کا ذکر کرتا اور صلے کا اعلان کرتا تو وہ ہمیشہ کھو جاتی۔ کیسا صلہ؟ کب ملے گا؟ کیا مرنے کے بعد؟ جنت، انعام، پتہ نہیں کیا۔
احمد 1 برس کا ہو گیا تھا۔ 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا اس کی خواہش تھا، مگر شہزاد کے منع کر دینے پر وہ اپنی خواہش سے دستبردار ہو گئی تھی۔ وہ صرف اماں کی خواہش، ضد اور دعاؤں کے بعد ان کی زندگی کا حصہ بنا تھا۔ ارم کو اپنی تینوں بیٹیاں بہت پیاری تھیں۔ عروہ بڑی ہونے کے باعث عرفہ کی ادائیں اور باتیں، اور اسرا چھوٹو لاڈو۔ احمد زندگی میں آیا تو اسے لگا اسے صرف اسی سے پیار ہے۔ وہ طوطا لگتا جس میں اس کی جان بند تھی۔ اس نے بہت نارمل طریقے سے بچیوں کو پالا تھا، مگر احمد کے معاملے میں وہ کچھ جنونی تھی۔ گرا تو نہیں، کھاتا کیوں نہیں، رویا کیوں، گود میں چڑھا کر رکھتی، کسی دوسرے پر اعتبار کم کرتی۔ ہر گزرتا پل اس کے دل میں احمد کی محبت کو بھرتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف شہزاد کا پیار زیادہ تر بیٹیوں کے لیے تھا، مگر احمد کو وہ اپنی ماں کی دعا مانتا کہ یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ارم سوچتی، یہی تو نہیں ہے وہ صلہ، اجر، بدل۔ احمد بہت چھوٹا تھا۔ اتنے چھوٹے بچے ماں ہی کے نزدیک ہوتے ہیں، مگر احمد کا التفات کچھ اور طرح کا تھا۔ وہ سال بھر کا بچہ تھا، پاؤں پاؤں چلتا اور کچھ جدوجہد کر کے پلنگ سے اتر جایا کرتا۔ شہزاد اور تینوں بچیاں اس کی توجہ کی منتظر رہتیں، مگر وہ ہر وقت اپنی ماں کی طرف ملتفت رہتا۔ اتنے چھوٹے بچے صرف ماں ہی کے نزدیک ہوتے ہیں، مگر احمد کا انداز کچھ الگ، چونکاتا ہوا تھا۔ اول تو وہ ماں سے ایک پل کے لیے بھی الگ نہ ہوتا۔ گود میں چڑھنے کی ضد تو کرتا، مگر اس کی یہ خواہش ہوتی کہ ماں نظروں کے سامنے رہے، ایک شانت، خاموش، بے ضرر بچہ۔ ارم کو اس کے تحمل پر حیرت ہوتی۔ وہ ماں کی تھوڑی چباتا، اس کی انگلیاں چومتا۔ چھوٹے بچے کسی کی بھی گود میں جا کر ماں کی طرف ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں، رو کر، ضد کر کے، چلا کر، مگر وہ بے حد رحم طلب انداز میں اس کی طرف دیکھتا۔ انداز اتنا بے چارگی آمیز ہوتا کہ لینے والا خود احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا کہ بچہ ماں کی گود ہی میں رہے۔ دوسری طرف وہ کسی بھی معاملے میں ضدی نہیں تھا، جس طرح رکھو رہے گا، مگر ماں کے نزدیک، چلتی پھرتی، سوتی جاگتی، مگر اسے ماں اپنے پاس نظر آنی چاہیے۔ صبح 4 بجے کا وقت ہے، وہ روز اس وقت جاگ جاتا ہے۔ اسے بھوک لگ رہی ہے، مگر وہ رو رو کر گلا نہیں پھاڑ رہا۔ وہ بہت متحمل مزاج ہے۔ اس کی آنکھیں اندھیرے سے بہت مانوس ہیں، وہ ہولے کھوج سکتا ہے۔ یہ گہری نیند کا وقت ہے، یا تو نیک جاگ رہے ہیں یا بد۔ وہ بد تو ہرگز نہیں، ہاں نیکی کی تمیز بھی نہیں رکھتا۔ گوشت کا لوتھڑا، زبان ضروری تو ہے، مگر نہ ہو تو رکاوٹ نہیں۔ بعض باتیں زبان سے ادا تھوڑی کی جاتی ہیں۔ اسے ماں کو جگانا ہے، مگر وہ روتا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ اس نے اس بات کو محسوس کر لیا ہے۔ بول کر کیسے کہے؟ ہاں، مگر ہے نا ایک طریقہ۔ وہ گربا پائی سے پلنگ سے اترا ہے، چلنے کے لیے پلنگ کا سہارا لیتا ہے۔ وہ ماں کے پیروں کے پاس آ رکا۔ اس کے چھوٹے گلگلے جیسے ہاتھوں نے پیروں کو تھام لیا، کلی جیسے اس کے نازک ہونٹ ان پیروں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اس کی قامت پلنگ کی اونچائی برابر ہے، اس کے گال تلموں سے چپکے ہیں۔ پوت کے پاؤں پالنے ہی میں نظر آ جاتے ہیں۔ اس نے چہرہ ارم کا چرایا اور عادتیں باپ کی۔ وہ شہزاد کا بیٹا ہے اور ماں کے پیروں کے بوسے سے لطف اٹھاتا ہے۔ اسے ابھی ماں کہنا نہیں آیا، مگر اس نے ماں کو سمجھ ضرور لیا ہے۔ شہزاد کی فرما برداری حیرت کے ساتھ غصہ لاتی تھی۔ احمد کی فرما برداری حیرت کے ساتھ حیرت اور پھر خوشی لاتی ہے۔ وہ شہزاد کا بیٹا ہے تو پھر اسے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ شہزاد کا بیٹا ایسا ہی ہو سکتا ہے، باپ پہ پوت، نسل پہ گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ ارم کی سوچوں کی پرواز ماضی سے سفر کرتی مستقبل تک بڑھی، اچھا یا برا، صحیح یا غلط، مگر گزر گیا۔ اس کا بیٹا اس کے لیے ساری دنیا سے بڑھ کر تھا، اور بیٹے کے لیے یقیناً وہ، لیکن وہ اس اہمیت اور محبت پر خود غرضی کا لیبل کبھی نہیں لگ پائے گی۔ وہ بیٹے کی اس بے اندازہ محبت پر فخر کرے گی، شان سے اور شان سے غرور بھی۔ وہ اس سے لطف اندوز بھی ہوگی، لیکن وہ بیٹے کو باپ کے چلن کو اختیار کرنے سے روکنا جانتی ہے۔ وہ اسے محبت کی تقسیم کا درست طریقہ بتائے گی۔ محبت اندھا ہونے کا نام نہیں، محبت کو دونوں آنکھوں میں ہونا چاہیے تاکہ چہار اطراف کا منظر نمایاں ہو۔ محبت کی پٹی ایک آنکھ کو نہ ڈھکے کہ صرف ایک پہلو اجاگر ہو، بند آنکھ کے اس سرے میں کچھ بھی ہو رہا ہو پتہ ہی نہ چلے۔ وہ اپنے بیٹے کو محبت میں توازن سکھائے گی۔ وہ اسے اس روش پر چلنا سکھائے گی کہ وہ اس کی صحیح تقسیم کر سکے۔ باپ کی طرح ماں کے حقوق میں اس قدر اندھا ہونے نہیں دے گی
کہ وہ کسی کومل جذبات والی نو عمر لڑکی کے جذبات کو رونتا چلا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کے لیے چلی آئے گی وہ ہی اس پر زیادہ حق رکھے گی۔ ماں کا حق ختم نہیں ہوگا، لیکن بیاہ کے آنے والی کے تمام حقوق کی ذمہ داری اب اس پر زیادہ ہوگی۔ وہ اسے خود سے محبت کرنے سے نہیں روکے گی، وہ اس کا خوب لطف اٹھائے گی، اس پر اکڑے گی بھی، مگر اس حد تک جہاں سے اس آنے والی کومل لڑکی کے حقوق شروع ہوتے ہیں۔ وہ اگر اپنی ماں پر جان نثار کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کوشش کرے۔ مذہب ایک رات کے بستر بدلنے کی بھرپائی کی جواب دہی کرتا ہے، تو وہی مذہب یہ بھی تو کہتا ہے کہ ماں کی خدمت بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ بہو اپنے شوہر کی محبت اور اطاعت میں اگر کرتی ہے تو ماں بیٹے کو احسان مند ہونا چاہیے، نہ کہ وہ انہیں خوش رکھنے کے لیے اپنی جوانی اور خواب کو جدائی اور بیکلی کے عذاب میں جھلسا دے۔ وہ اپنے بیٹے کو محبت کرنے کا صحیح طریقہ بتائے گی، محبت کی تقسیم کا صحیح فارمولا۔ وہ اسے اندھا دھند محبت سے روکے گی، ماں کی محبت سے بھی اور بیوی کی محبت سے بھی۔